نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. We're truly honored today to have an incredible sheikh and scholar, a scholar who teaches hadith and a scholar who teaches fiqh and different books for decades, training other scholars that are serving globally in the Darul Bari, which is a very prestigious Islamic seminary. Many of the Qalam teachers have studied in Darul Bari. Some of my teachers had also studied in Darul Bari, and we are very blessed to have Maulana Bilal Bawa, who is, mashallah, comes from a scholarly family and has been serving hadith and has been serving the khidmat of the deen. And for many of you who know that I studied in Darul Zakaria, and Darul Zakaria was coined and named after the legendary Sheikh Zakaria Khan Dahlawi rahmatullahi alayh. And he was a very great sage of his time, and you've heard me talk about him multiple times and about how many of my teachers studied by him. Maulana Bilal has also had the opportunity of studying and spending time with Sheikh Zakaria rahmatullahi alayh. So this is someone who has also spent time with the elders and the seniors. We are also very blessed to have a very near and dear friend of mine, Mufti Asif Pochi, who is with Miftah Institute. And he's, I've known him for many years, and he is like one of the most genuine and brotherly scholars you will find. May Allah reward and bless him. He is one of those, he's like Imam Abu Hanifa. He teaches fiqh and does business at the same time. So the lecture, Maulana Bilal will be speaking in Urdu, inshallah, but I will request Mufti Asif to sit up so that, inshallah, he can do some translation as well, inshallah. So I would request for those who don't understand, the company of the Sheikh is also blessed. One time, I mentioned this story before, Shah Wasiullah rahmatullahi alayh, one of the students of Maulana Shaykh Ali Thanvi rahmatullahi alayh, in his gatherings, it would be generally silence. And there would be a lot of reflection in that gathering. So a person came after 15-20 minutes, they asked, when is the lecture starting? So Shah Wasiullah rahmatullahi alayhi, he said, Jo hamare khamushi se fayda nahi utha sakta hai, hamare kalam se fayda nahi utha sakta hai. The one who cannot benefit from our silence cannot benefit from our speech. So just being in the gathering of people of Allah means a lot. But there will also be a translation by Mufti Asif Pochi, inshallah, bi'idhnillah. Without further delay, I'm going to give it to Maulana Bilal. I do have to run for a quick meeting, but I'll be back, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جواز سے تشریف لانے والے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز و پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچن ہے، آپ لوگوں میں سے علماء کرام سے میں نہیں پوچھتا، میرے جیسے عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ٹوٹلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم lived in this world 650 years. صحیح ہے. He became prophet when he was 40. 40 سال کے تھے تب نبوت ملی ہے. And 23 years of his life رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زندگی گزاری. تو اس 23 سالہ زندگی میں کوشچن ہے، ذرا اس کو کوشچن کے طریقے پر لیجیے گا
کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دعائیں امت کو سکھائی، مانگی، امت کے لیے مانگی اور امت کو سکھائی، کتنی دعا کی ٹوٹل ان 23 years میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاؤ many دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم teach اور سیکھ from اللہ سبحانہ تعالیٰ in that 23 years of his life. How many in figure؟ تو بتائے گا مجھے کتنی ہوگی آپ کے خیال میں؟ آپ بھی بتا دیں کیسے مانتے یہ کتنی الگ الگ دعائیں بتائی سکھائی؟ اندازہ 5,000 500 آپ نے کیا بولا؟ 5,000 500 بولے 5,000 اور کوئی بتائے گا کہ کتنی سکھائی ہوں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ 5,000 بولے یا انہوں نے 1,000 بولا؟ علی صاحب آپ ویسے گیس مارتے ہیں، آپ بھی مارتے ہیں، کتنی اندازاً فگر میں بولیں گے تو 10,000 بولیں گے، 4,000 بولیں گے، 5,000 بولیں گے، 7,000 بولیں گے. چلو الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمت تو کی، کچھ بتایا تو ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 ایئرز میں امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں اس کی تعداد 12,500 ہے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بولے نا. کتنی ہے؟ 12,500 دعائیں 23 سال میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی امت کو. یا ان کتابوں میں حدیث پاک کی کتابوں میں دعائیں ملتی ہیں. علماء کرام نے محنت کر کے ان دعاؤں کو کلیکٹ بھی کیا ہے کتاب کی شکل میں. کتاب الاذکار کتاب کے نام ہے، عمل الیوم واللیلہ کتاب کا نام ہے، ہدیۃ اللیل والنہار کتاب کا نام ہے. چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی سے بڑی کتاب انہوں نے حدیث پاک کی کتابوں سے چھان چھان کر انہوں نے صرف دعاؤں کی کتابیں لکھی ہیں. اور اس میں کسی میں 1,000 ہے، کسی میں 2,000 ہے، کسی میں 500 ہے، کسی میں 400 ہے، اور کسی نے اس سے زیادہ جمع کی. 12,500 دعائیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں سکھائی بھی ہیں، مانگی بھی ہے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ دعا یہ میری مانگا کرتے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا آج کی مجلس میں اس کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنے کا ارادہ ہے. ہلکی سی دعا ہے، سب بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، یعنی ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. ایوری مسٹ لرن دس دعا. یہ جو میں بھی بتا رہا ہوں اس دعا کو سب کو چاہیے. بہت سارے لوگوں کو آتی ہے. موسٹ آف دا مسلم میجورٹی آف دا مسلم پیپل الحمدللہ رب العالمین دے نو دس دعا. لیکن اس کا معنی اور اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں، کیونکہ ہم کو عربی کا پتہ نہیں ہے، ہم لوگ عربی سے ناواقف ہیں، اس لیے ہم کو اس کا میننگ نہیں پتہ اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت نہیں پتہ. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، کتنی ضروری ہے یہ دعا. مانگتے بہت سارے ہوں گے. ہر امام صاحب تقریباً ایوری سنگل امام آفٹر نماز یہ دعا ضرور مانگتا ہے. تقریباً 90% آف امام. لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہم اس دعا کو اس دھیان سے نہیں مانگتے جس دھیان سے مانگنا چاہیے. آج کی مجلس میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں گا.
کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس مختصر سی دعا میں کیا سکھایا امت کو، کہ امت کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ یہ دعا ہم کو ملی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل۔ He was 18 years of his age when he became Muslim۔ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ میں ہیں، ابھی مائگریٹ نہیں کیا، مکہ شریف میں ہے۔ کفاروں کے بہت زیادہ ظلم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں پر شروع تھے، تو مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ گئے ہیں مکہ مکرمہ مسلمان ہونے کے لیے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ مکہ شریف چھوڑیے، یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ مدینہ شریف آ جائیں، وی ول ہیلپ یو، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم دین بھی سیکھیں گے، دین حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم مدد بھی کریں گے، آپ مدینہ شریف آ جائیں۔ تو 3 دفعہ جماعت گئی ہے، ڈفرنٹ ٹائم میں۔ عقبہ اولا کہتے ہیں، عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، عقبہ ثالثہ کہتے ہیں، 3 دفعہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was only 18 years of his age when he went with the rest of the people to Makkah Sharif and embraced Islam on the hand of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He accepted Islam. تنہائی میں، پہاڑ میں، گھاٹیوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر کے ہاتھ پر مسلمان، and he passed away and he left this world when he was only 36 years of his age. So he lived Islamic life کتنے سال رہے؟ 18 years. He became Musliman when he was 18 and he passed away when he was 36. 18 years مسلمان رہے، اور اس 18 سال میں انہوں نے اتنا زبردست علم حاصل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو یہ نوجوان معاذ بن جبل۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوجوان اگر نوجوانی کے زمانے میں علم حاصل کرے تو اس سے اس کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور امت کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ I was very delighted when I went this morning to Al-Qalam Institute. Alhamdulillah. You can put it that way, I was over the moon when I visited to Al-Qalam Institute. نوجوان بچے، نوجوان بچیاں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، بہت ذوق و شوق کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ ان کو ایسا میننگ فل علم کہ جس سے ان کی اپنی ذات کو فائدہ، فروٹفل علم کہ جس سے ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہو، اور اس کے ذریعہ سے اس ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ان کے علم سے فائدہ ہو، مردوں کو مردوں سے اور عورتوں کو عورتوں سے۔ یہ عمر ہوتی ہے جس میں علم کو حاصل کیا کرنا چاہیے انسان کو۔ جسٹ امیجن ہی واز اونلی 18 years of his age، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انہوں نے اتنا سیکھا، اتنا سیکھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن صفیں ہوں گی، حافظوں کی صفیں، قاریوں کی صفیں، حاجیوں کی صفیں، نمازیوں کی صفیں، روزہ داروں کی صفیں، اور علماء کی صف ہوگی۔
اور علماء کی سب کے جو سب سے پہلے سرخیل اور جن کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا وہ حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ کہیں نا, زور سے کہیں پلیز سے آؤٹ لاؤڈ سبحان اللہ. آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. You'll get the ثواب انشاءاللہ تعالیٰ. سے سبحان اللہ, just say out loud please, سبحان اللہ. علماء کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت معاذ. 18 سال اور 18 سال زندہ رہے. کتنا علم حاصل کیا ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے معاذ بن جبل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اللہ نے علم دیا. ون ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار تھے. حضرت معاذ بن جبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر تھے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی پر ہوتے ہیں, گاڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل پیچھے. ہم تو گاڑی میں ہماری سیٹ ابھی ذرا دور ہے, بیک سیٹ فرنٹ سیٹ سے تھوڑی دور ہوتی ہے, لیکن اونٹ کی سواری میں صرف بیچ میں وہ کوہان ہوتا ہے یا وہ لکڑی ہوتی ہے, اتنا کلوز ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آواز لگائی یا معاذ, اے معاذ. پیچھے تھے, کہ لبیک یا رسول اللہ, بسا دیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں حاضر ہوں, بتائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یا معاذ. نے کہا لبیک یا رسول اللہ, بسا دیں, میں حاضر ہوں. کچھ نہیں فرمایا. یہ شوق دلانا تھا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, غور سے سننا. یہ اس کو ہم لوگ عربی زبان میں تحرید کہتے ہیں, شوق ابھارنا. کہ اب جو آئندہ جملہ کہنے والا ہوں بڑے غور سے سننا, بڑے فکر سے سننا. پھر تیسری بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر پوچھا یا معاذ. فرمایا لبیک یا رسول اللہ, بس آگے حاضر ہوں, سن رہا ہوں, فرمائیے کیا حکم ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, بڑا عجیب جملہ ہے, 2 دفعہ فرمایا. غور سے سننے والا ہے, 2 دفعہ. کیا جملہ فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو؟ فرمایا واللہ انی لأحبک, واللہ انی لأحبک. اللہ کا پیغمبر قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہم میں سے سب بیٹھے ہیں, سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے. We all love our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ کہتے ہیں we all love. ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. مسلمانوں میں مسلمان ہے وہ کہے گا کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے. مگر کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ویری ریئر. ہم یہ تو کہیں گے کہ ہمیں تو رسول اللہ سے محبت ہے, لیکن ہم میں سے بہت کم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. ایون دو وی لو ٹو ہیئر کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں. وی وانٹ ٹو نو, وی وانٹڈ ٹو ہیئر فرام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ او فلاں آئی لو یو. لیکن ویری ریئرلی کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ بھائی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں حضرت معاذ بن جبل, 2 دفعہ قسم کھا کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں بائی سویئر, اللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئی لو یو. معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. This statement coming from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to حضرت معاذ بن جبل کہ او معاذ اللہ کی قسم واللہ انی لأحبک, I love you. کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر محبت کریں. ہم تو سب کہتے ہیں ہمیں we love our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, we love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. We not only say, we put sticker as well on our car, on our chest, on our topi, on our books. Sticker ملتا ہے I love محمد, جیسے ادھر لکھا ہے نا I love New York.
بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی لو نیو یارک. اور مسلمان کیا کرتے ہیں, اسٹیکر ہمارے یہاں ملتا ہے, ٹوپی پہ رکھتے ہیں, ادھر لکھتے ہیں, بینگر بناتے ہیں, اس پہ لکھتے ہیں آئی لو محمد. یہ نو ڈاؤٹ انشاءاللہ آپ لو کرتے ہوں گے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ ایون اے لٹل بٹ کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. ہر مسلمان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, بٹ ان ریٹرن کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. Whoever loved to the other person, in return he wants a response from that person that he must love me as well. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے. Love is not always one side. One-sided love تو ہوتا ہی نہیں. Love ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, ٹو وے ہوتا ہے. So if we love our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم should love us. لیکن یہاں تو اللہ کے پیغمبر اسلام خود فرما رہے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں تھی, وہ سچے تھے. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یقین دلانے کے لیے کہ واللہ انی لأحبک, واللہ انی لأحبک, او معاذ بن جبل, قسم ہے اللہ کی کہ I love you. ادھر سے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہو, دین کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہو, تو اس کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے, اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ. I love you for the sake of Islam. I love you for the sake of Iman. I love you for the sake of Deen. Should not hold back in his heart. اور اندر میں رکھے ایسا نہ کرے, بلکہ he must declare, he must say to others جس سے محبت ہے کہ او بھائی I love you for the sake of Allah. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو am I allowed to say to you Lord کہ I love you for the sake of Allah سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا خیال ہے, کہہ دوں؟ Am I allowed to say from this corner to that corner I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? And I'm waiting for your answer. Yeah, exactly. Because as I just said it, love is not always one-sided. Love is supposed to be both sides. Double way ہونا چاہیے, two ways ہونا چاہیے. So I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In return you must say that we love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala too. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, علماء نے لکھا ہے اس کے ذہن میں. So if you love someone dearly and madly and greatly, اگر کسی سے اتنی محبت ہے تو آپ اس کو کوئی تحفہ بھی دینا چاہتے ہیں. You're going to give him, you must going to give him some present because he's your lovely and dearly and greatly and madly سب, تو آپ اس کو تحفہ دیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں. ویلنٹائن ڈے ابھی 2-3 دن ہوا گزرا ہے. کیا کرتے ہیں, لڑکے لڑکیوں کو, لڑکیاں لڑکوں کو پریزنٹ دیتے ہیں نا. کسی نے پھول دیا, کسی نے چاکلیٹ دیا, کسی نے کیا دیا, کسی نے کیا دیا, کسی نے کیا دیا. جسٹ آف سائن آف لو, سمبل آف لو, کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. سو ہیو اٹ فرام می. either chocolate or biscuit or flowers or ring or whatever جو ان کی کیپیسٹی میں ہے, کیپیبلٹی میں, اس کو دیتے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ تو محبت کرتے تھے, اور یہاں ان ریٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں, اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. فرمایا معاذ جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. This is going to be a gift from me to you. اس کی قدر کرنا, اس کو لک آفٹر کرنا. یہ بہت پریشیس گفٹ ہے. تم اس گفٹ کو ایکسپٹ بھی کرو, اور اس کو جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو کرو. اور جو صحیح محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کی اس گفٹ کی قدر بھی کرتے ہیں. I know a person
ابھی تو دونوں کی شادی ہو گئی. جسٹ لطیفہ، جوک نہیں ہے، یہ سیریس اسٹوری ہے، پر میں درمیان میں کہتا ہوں. شادی سے پہلے کالج لائف میں وہ دونوں آپس میں دوست تھے. کالج لائف میں تو اب اس لیے جب ویلنٹائن ڈیز آتے تھے، عید آتی تھی یا اس طرح کوئی خوشی کا دن آتا تھا، تو وہ رائٹلی اور رانگلی، میں اس کو جج نہیں کرتا، وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے تھے. صحیح لوگ تھا. آج بھی 35 سال ہو گئے ان کی شادی کو، ان کے بچے بھی ہو گئے. آج بھی اس زمانے میں اس مرد نے اس لڑکی کو جو تحفے دیے تھے، اس لڑکی نے آج بھی وہ تحفے باقی رکھے. لو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میرے محبوب کی گفٹ کی قدر کروں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں، او معاذ واللہ آئی لو یو، لہذا میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، تم اس تحفے کی قدر کرو. کیا ہے تحفہ؟ فرمایا کہ کسی فرض نماز کے بعد بھی اس دعا کو جو میں تم کو سکھا رہا ہوں، اس دعا کو چھوڑنا نہیں. یہ دعا میری طرف سے تحفہ ہے. This dua, take this dua as a gift of me. اور کسی نماز کے بعد اس دعا کو چھوڑنا نہیں. فرض نماز کے بعد اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لینا. ہم لوگ سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں یا اس ملک میں پیدا ہوئے، عرب نہیں ہے. ہم لوگ عرب نہیں ہے، اور اوپر سے ہم کو عربی بھی نہیں آتی. We don't know the meaning. First of all, we are not an Arab. اور سیکنڈلی وی ڈونٹ نو اباؤٹ عربک لینگویج. اس لیے ہم لوگوں کو اس کا معنی معلوم نہیں. کبھی الفاظ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی میننگ ہم نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوگا. ایٹ لیسٹ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے نوجوان بچوں سے اور ہمارے بوڑھوں سے بھی کہ اتنی عربی سیکھ لیں جتنی ہم نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، اور دعا مانگنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. یہ تو پتا ہونا چاہیے، اتنا تو پتا ہونا چاہیے. If you are in front of Trump, for example, I'm just saying for the sake of saying it, کہ اب ٹرمپ کے سامنے آپ چلے گئے، یا آپ کے اس ڈالس کا کوئی میئر ہوگا، ایم پی ہوگا، یا کوئی آپ جو کچھ کہتے ہوں گے وہ ہوگا، اس کے سامنے آپ چلے گئے اینڈ یو ہیو سم ریکویسٹ. اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں آپ کو پتا نہیں. کتنی بری بات ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں پتا نہیں کیا بات ہے. اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم کو معلوم نہیں اللہ سے کیا بات ہے. دنیا میں ایسا کنورسیشن دیکھا ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور بات کرنے والے کو نہیں معلوم کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ایسا کنورسیشن. اور کس سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، جسے اللہ کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ. اس نے ہم کو موقع دیا، ہم سے بات کرو. ایک بات درمیان میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے گا ذہن میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں، کبھی دل ہوتا ہے نا کہ ہم بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنا بندے کا اللہ سے بات کرنا ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے بات کرنا. بندہ منہ سے الفاظ نکالتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں. آپ نے اس منبر و محراب سے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ میں نمازی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، میرے بندہ میری تعریف کر رہا.
اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ آیت میں دو چیزیں اس نے مانگی ہے، ایک اس کے لیے، ایک میری تعریف کی ہے، اور جو اس نے مانگا وہ میں نے اس کو دیا ہے۔ اور پھر آگے وہ دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے جو تم نے مانگا وہ میں نے تم کو دے دیا۔ تو بندہ نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے۔ اگر آپ نے بات کرنی ہو اپنے اللہ سے، اتنا آسان ہے۔ آپ یہاں اپنے اس ڈالس کے اور ٹیکسس کے بڑے سے بات نہیں کر سکتے، پتہ نہیں آپ کو کتنی اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اور وہ بھی تھوڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملے گی۔ اور دونوں جہاں کے بادشاہ سے بات کرنی ہو تو اللہ نے مقام آسان کر دیا، وضو کرو اور مسلح پر کھڑے ہو جاؤ، تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، ان کے سے بات کر رہے ہو۔ اور جب یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے بات کرے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک تو میں اللہ سے بات کروں اور ایک یہ کہ اللہ مجھ سے بات کرے، تو پھر قرآن شریف کھول کر پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن شریف پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ بندے سے بات کرتا، اللہ بندے سے بات۔ تو میرے پیاروں، کبھی 2 رکعت نماز پڑھو اس نیت کے ساتھ، میں اللہ سے آج ہی ٹاک اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو اللہ تعالیٰ، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ۔ 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز a kind of you talking to Allah subhanahu wa ta'ala, and reading Quran Sharif is just like Allah's talking to you. کیا بول رہے ہیں اللہ کا، لیکن کیا بول رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنا تو چاہیے نا، اتنا تو سمجھنا چاہیے۔ بہت غلط بات ہوگی ہم اتنا بھی نہ سمجھے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، بہت نقصان کی بات۔ Again, I'm going to mention Al-Qalam Institute. And اس ڈیس اور بھی بہت ہوں گے، میں نے تو ایک قلم ہی دیکھا یہاں پر۔ آج صبح کل رات کو آئے ہمارے مفتی آصف صاحب کے یہاں، کھانا کھایا، پھر سو گئے، پھر صبح اٹھے، ناشتہ کیا اور ہم چلے گئے القلم۔ بہت اچھا لگا، سیریسلی کہتا ہوں کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا القلم انسٹیٹیوٹ کو دیکھ کر۔ 1000 بچے بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کم از کم اپنی مسجد میں اس طرح کا کوئی نظام چل جائے کہ جو نماز میں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا بولا ہم نے؟ انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ، یہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ We are talking to our Lord Almighty Allah. But what we are saying, what we are asking to Allah subhanahu wa ta'ala, ہم کو نہیں پتا۔ We doesn't know what we are asking, what we are saying. How shameful it is. کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ Almighty Allah, Lord of the universe، ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کیا بات۔ تو کم از کم یہ تو 10 صورتیں ہیں، التحیات ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، دعائے قنوت، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی تو معلوم ہونا چاہیے، اتنا ہی معلوم ہونا چاہیے۔ چلو پورا قرآن شریف عالم حضرات سنا دیں گے، لیکن جو ڈیلی ہم کرتے ہیں اس کا تو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے بھائی میں کہوں گا ادھر اس ممبر و محراب سے بھی الحمدللہ رب العالمین، آپ کے حضرت اقدس استاد محترم ہمارے مخدوم بتا رہے تھے کہ یہاں آپ لوگوں کو دینی ایجوکیشن کے لیے کتنی محنتیں چل رہی ہیں اور کیا کیا پڑھایا جا رہا، تو آپ ادھر ہی آتے ہیں۔ ہفتے میں ایک سورت کا ترجمہ، موٹا موٹا ترجمہ معلوم کریں، 3 مہینے میں آپ جو ہے قرآن شریف کی 10 صورتیں، 11 صورتیں، 12 صورتوں کا موٹا موٹا ترجمہ جانتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دن ہے۔ نماز سیکھتے سیکھتے، نماز کا ترجمہ سیکھتے 6 مہینہ گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، 6 مہینے میں سیکھ لیں، 1 سال میں سیکھ لیں۔ And I'm telling you, not only telling, I'm challenging you کہ وہ نماز جو آپ نے جانے بغیر پڑھی ہے، جو آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا پڑھا، ایک وہ نماز اور ایک وہ نماز جو آپ میننگ کے جاننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔
जमीन आसमान। ये अरब लोग नमाज पढ़ते हैं, तरावी आप सुनते हैं, रोते हैं ना, इमाम साहब भी रोते हैं, सुनने वाले भी रोते हैं, रो रो कर उनका हाल बुरा हो जाता है। इमाम साहब तीसरी रकात में दुआए कुनूत में दुआ मांगते हैं तो अरब लोगों का हाल होता है, रो रो कर उनकी दाढ़ियां तर हो जाती है, आंसू बहते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं। और हमारा उसके साथ में हमारा कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और बर्मीज या फिर श्रीलंकन या कोई ऐसा खड़ा होगा जिसको अरबी नहीं आती, वो ऐसे बुद्ध की तरह खड़ा होगा, आमीन बोल देगा, बस इतना, एकदम इसका चेहरा देखो, डेड फेस, इसलिए कि उसको तर्जुमा नहीं आता। अब तर्जुमा नहीं आता तो वो रोएगा क्या, वो क्या बोलेगा, आमीन आमीन बोल देगा, बस उसको माना नहीं आता ना। अगर माना आता होता तो जिस तरह अरबी रोता है ये भी रोएगा, ये उससे ज्यादा रोता। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नमाज कम से कम नमाज की हद तक और चंद दुआओं की हद तक इंग्लिश में बहुत अल्लाह ताला ने आपको उलमाए किराम दिए, मुफ्ती साहब हैं, हमारे हजरत हैं, और अल कलम इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे उलमाए किराम। हमारे नौजवान, क्या नाम बताया आपने? इरफान, इजहान मौलाना है, ये हैं, ये इन हजरात से आप कम से कम इतना तर्जुमा सीख लें कि हम नमाज में जो पढ़ते हैं, अल्लाह से हम क्या मांगते हैं, हम अल्लाह से क्या गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह से हम क्या कह रहे हैं, हमको मालूम है। और रमज़ान आ रही है, बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, बस 10 दिन रह गए, तो कम से कम हमारी नमाज रमज़ान में अच्छी बने। हम रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो रो कर मांगे, क्या मालूम कि आखिरी रमज़ान है, आइंदा रमज़ान देखे ना देखे। कितने दोस्त हमारे जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है, हमसे छोटे थे। ये भी नहीं कि भाई, हाँ एक बात बता दूं और एक बात ध्यान में रख ले कि दुनिया में आने की तरकीब है। दुनिया में आने की तरकीब, पहले ग्रैंड फादर आएगा, फिर फादर आएगा, फिर सन आएगा, फिर उसके बाद जो है बेटा आएगा, फिर उसके बाद पोता आएगा। आने की तरतीब, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आई केम बिफोर माई डैड और आई केम बिफोर माई ग्रैंड डैड। कोई है? एक आदमी पागल भी नहीं बोलेगा क्या आई केम दिस दुनिया बिफोर माई ग्रैंड डैड। नोबडी इज गोइंग टू से दैट, बिकॉज़ आने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। ग्रैंड डैड लिव, ग्रैंड डैड जिंदा है, बेटा मर गया, बाप जिंदा है, पोता मर गया। आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। इसलिए मालूम नहीं अगले साल हम कौन कितने लोग होते हैं और रहेंगे, अल्लाह ही जानता है। अल्लाह सबको जिंदगी अता करे, कहो आमीन। सबको अल्लाह बड़ी जिंदगी अता करे, कहो आमीन। सबको ईमानी, हेल्थ की, और अल्लाह सुब्हान व तआला हर खुशी वाली, सेहत वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली, अल्लाह अपनी रजा वाली लंबी जिंदगी अता करे, हयात तवीला तय्यबा मुबारका अता फरमाए अल्लाह। लेकिन हमको तो पता नहीं, जाना तो है, कौन कब चला जाए। इसलिए भाई इस रमजान में भी तैयारी करें। रोज रात को हजरत तरावी के बाद 10 मिनट 15 मिनट आप हजरत को कहें, आप खुद रिक्वेस्ट करें कि हजरत कम से कम हमारी 10 सूरतें याद हो जाए, हमें उसका मोटा मोटा तर्जुमा याद हो जाए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा क्या कहते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम क्या है, सुबहान रब्बियल आला क्या है, वस्सलावात व तय्यिबात क्या है, रब्बी जल्नी मुक़ीमस सलात क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा क्या है, और दुआए कुनूत में क्या पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा मालूम कर। हर एक जितने नमाजी है, घर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उनको इसका माना मालूम होना ही होना, उसके बगैर छुटकारा नहीं। तो ये दुआ जो अल्लाह के पैगंबर में टाइम हो गया, मैं अभी 5-15 मिनट रहते हैं, मैं इस दुआ के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एज ए गिफ्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और कसम खा के कहता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है छोटा सा। किसी फर्ज नमाज पढ़ने के बाद इस दुआ को जरूर मांगना, छोड़ना नहीं। मैं आपसे भी कहता हूँ
ارادے کریں اگر ہمیں یہ دعا یاد ہے تو ہم پابندی سے پڑھیں گے، اور اگر یاد نہیں ہے تو ہم اس دعا کو یاد کر لیں گے. کہو انشاءاللہ. بس اس ایک مختصر 1 گھنٹے میں آپ حضرات کے سامنے یہ ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں. اگر اس تحفے پر آپ نے عمل کر لیا، میری قبر بھی ٹھنڈی، آپ کی قبر بھی ٹھنڈی انشاءاللہ. جس طرح دنیا میں اللہ کے اس گھر میں ملے ہیں، اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن جنت میں بھی انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ. ادھر سے لے کر ادھر تک سب کی ملاقات اللہ وہاں کرائے، سارے سب کی کرائے. تو پھر زندگی رہی تو پھر مل لیں گے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی آخری میرا سفر ہوگا، زندگی رہی تو آ جائیں گے، مل لیں گے. آپ آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر اوپر تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ. اس دعا کو یاد کر لیجیے. دعا بہت آسان ہے. 3 چیزیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دعا میں حضرت معاذ کو سکھائی ہے. 3. لیکن یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہے امت کے لیے. ان 3 چیزوں کا اللہ سے مانگنا. جیسے ہم کہتے ہیں وہ کسی دوست سے کسی نے پوچھا کہ بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں؟ How many فرض are there in غسل؟ ایسے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا 3. بڑا خوش ہو گیا، ویری ہیپی، بہت خوش ہو گیا. 3 تو اس نے صحیح بولا. 3 فرض آف غسل. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا شیمپو، ٹاول اور ہاٹ واٹر. غسل کا 3 شیمپو، ہاٹ واٹر اینڈ ٹاول. اب بیچارے کو اب یہ ہم نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس دعا کو سمجھ کے پڑھنے 3 چیزیں مانگی اللہ کے پیغمبر نے، اور سکھائی حضرت معاذ کو کہ اللہ سے مانگو. یہ 3 چیزیں تمہاری زندگی میں نہیں ہوگی تو زندگی مشکل ہو جائے گی، آخرت میں مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے 3 چیزیں مانگو. ایک چیز ان میں سے اگر میں اس کی تفصیل کروں نا تو مجھے ایک چیز کے پیچھے 1 گھنٹہ چاہیے، اور آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس بھی ٹائم نہیں. چلو آج تو بیٹھ جائیں گے 3 گھنٹے، پر اگلی دفعہ آپ سنیں گے کہ محمد بلال آیا ہے تو پھر مسجد میں نہیں آئے گا، بھاگیں گے بھائی وہ تو 4 گھنٹہ دے گا، ہم جاتے ہی نہیں. تو میں نے ایسے لطیفہ جوک کے طور پر کہا، لیکن میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں دوں گا، اتنا لمبا نہیں کروں گا. 3 چیزیں اختصار کے ساتھ بتا دوں. اور اس منبر محراب سے آپ کے حضرت اقدس حضرت استاد محترم علامہ آپ کو پوری تفسیر بیان کریں گے رمضان میں، اور جب آپ جمع ہوں گے تب بیان کر دیں گے. 3 چیزیں فرمایا، اے معاذ جب تم نماز پڑھو تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تیری یاد پر میری مدد فرما. اللہم اعنی علی ذکرک. اللہ تیری یاد پر میری ہر وقت، میں انسان ہوں، میرے ذہن کہاں پھر رہے ہیں. اگر میں کام کر رہا ہوں تو کام میں ہے، اگر میں آفس میں ہوں تو آفس میں ہے، اگر میں بیوی بچوں میں ہوں تو بیوی بچوں میں ہے، اگر میں شاپ کیپر ہوں تو شاپ میں ہے، اگر میں کالج یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو پڑھائی میں ہے. کہاں میرا دل ہوتا ہے، میرا دماغ ہوتا ہے. اے اللہ کبھی کبھی تو دماغ سے محو ہو جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے. اے اللہ تو بھولنے والی ذات نہیں ہے، تو وہ ذات ہے کہ جس کو ہر وقت یاد رکھا جائے. اے اللہ اللہم اعنی علی ذکرک. اے اللہ مجھے تیری یاد پر تو میری مدد فرما، میری مدد فرما کہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں، ہمیشہ یاد رکھوں. اور میرے پیاروں، جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کو بہت صاف ستھری اور پیور بنا دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ سامنے ہے. جب اللہ ہمارے دماغ میں ہے، اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے ذہن میں ہے، تو بھلا ہم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ آپ کے ٹریفک لائٹ پہ رہ جاؤ اور پیچھے کیمرہ لگاؤ، رات کا وقت ہے، 12 o'clock ہے، 1 o'clock ہے، 2 o'clock ہے، کوئی روڈ بالکل صاف ستھرا ہے، بالکل کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے. تو آپ ریڈ بتی سے کبھی کراس کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، رک جائیں گے.
اس لیے کہ کراس کیا تو پوائنٹ بھی لگے گا اور پینلٹی بھی لگے گی. ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے یہاں, پوائنٹ بھی لگتا ہے, پینلٹی بھی لگتی ہے, اور لائسنس بھی چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. نہیں جائیں گے, اس لیے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی ہے, کسی کی نگاہ میں ہوں. تو جب یہ مسئلہ ہے تو اللہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے, اللہ آپ کے دھیان میں رہے, اللہ آپ کی یاد میں رہے, تو آپ گناہوں سے زندگی بچ جائے گی, گناہوں سے محفوظ رہے گی. تو اللہ سے یہ دعا مانگی, اللہ میری مدد کر, میں تو بہت کمزور ہوں. میں پڑھائی میں ہوتا ہوں تو آپ کا دھیان نہیں ہوتا, میں بازار میں ہوتا ہوں تو آپ کا دھیان نہیں ہوتا, میں دوستوں میں ہوتا ہوں آپ کا دھیان نہیں ہوتا, گناہ ہو جاتے ہیں, مجھ سے تیری نافرمانی ہو جاتی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک, اے اللہ میں تجھے یاد رکھوں اور ہر وقت یاد رکھوں. اللہ اس بات پر تو میری مدد فرما, تو مدد فرما. اور جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی مدد نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, پہلے مہینے, دوسرے مہینے, تیسرے مہینے میں وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میں گناہ سے ایک دم بچ جاؤں, ایسا ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ایک دم ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہوگا, لیکن آپ ریگولر بیسس پر اللہ سے دعا کرتے رہیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, یقیناً مدد فرمائے گا. تو اللہم اعنی علی ذکرک, اللہ میں سو کر اٹھاؤں تجھے یاد کروں, اللہ میں ٹوائلٹ سے نکلا ہوں تجھے یاد کروں, اللہ میں کھا کر فارغ ہوا ہوں تجھے یاد کروں, اللہ میں نے کپڑا پہنا ہے تجھے یاد کروں, اللہ میں گھر سے نکلا ہوں مجھے تجھے یاد رکھوں, تو میری نگاہوں میں ہو. اللہ میں مارکیٹ میں پھر رہا ہوں تو میری نگاہ میں ہو. اللہ میں کام پر ہوں تو میری نگاہ میں ہو. اللہ میں بیوی بچوں میں ہوں تو میری نگاہ میں ہو. اللہ میں دوست احباب میں ہوں تو میری نگاہ میں ہو. جہاں کہیں بھی ہوں اے اللہ مجھ سے تیری نافرمانی نہ ہونے پائے, اس لیے کہ تو میری نگاہوں میں رہتا ہے, تو میرے خیالات میں رہتا ہے. اے اللہ میں اس پر تیری مدد مانگتا ہوں. اللہم اعنی علی ذکرک. ایک نمبر 2 وشکرک. بہت لمبا موضوع, بہت لمبا موضوع ہے یہ, اور بہت پیارا موضوع ہے, پر ٹائم انفارچونیٹلی بہت تھوڑا ہے. لاکھوں کروڑوں 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 نعمتیں اللہ کی ایک ٹائم میں, اللہ کی ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں, ایک ایک نعمت, لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان کی. اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو میری نعمت کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. قرآن شریف میں اللہ نے کہا. اور ایک سورت ہے جسے قرآن کی دلہن کہتے ہیں, برائڈ آف دا قرآن. دلہن ہے نا, کتنی خوبصورت لگتی ہے, اس کو سجا کے رکھتے ہیں, اس کو اس دن تو اس کا باپ بھی نہیں پہچانتے یہ میری بیٹی ہے کہ نہیں, اتنا اس کو سجا دیتے ہیں. بیوٹی پارلر سے جب نکلتی ہے نا تو اس کا باپ بھی نہیں پہچانتا یہ میری بیٹی ہے. صحیح بات ہے, اتنا سجا دیتے اس کو, اتنا میک اپ کر, اتنی خوبصورت لگتی ہے. ایک آدمی بیوٹی پارلر کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اس کی بیوی اندر گئی, وہ جب باہر نکلی نا تو اس نے اپنے میاں کو کہا چلیے, اس نے کہا توبہ 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 توبہ, اس نے کہا چلیے, اس نے کہا توبہ توبہ, اس نے کہا کیا توبہ, کہتا میں غیر عورتوں کے ساتھ نہیں جاتا. اس نے کہا غیر نہیں, میں تیری بیوی ہوں, تیری بیوی ہوں. اس نے کہا تو گئی تو اندر تو دوسرا رنگ تھا, باہر نکلی تو دوسرا رنگ ہے. تو بیوٹی پارلر کتنے خوبصورت بناتی ہے برائڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے پورا قرآن میٹھا ہے, پورا قرآن میرا ہے, میرا کلام ہے, سب اچھا ہے, لیکن اس قرآن شریف میں ایک سورت ہے جو برائڈ آف دا قرآن کہلاتی ہے, عروس القرآن کہلاتی ہے, اور وہ سورت ہے سورہ رحمان. کون سی سورت ہے وہ؟ سورہ کاش 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 آپ سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھ لیتے, سورہ رحمان کا مطلب معلوم کرتے. کچھ آپ بھی کریں گھر میں, انگلش میں قرآن شریف ہے اس کو پڑھو. بک پڑھتے ہو, ٹک ٹاک دیکھتے ہو, انسٹاگرام دیکھتے ہو, ایکس دیکھتے ہو, اور پھر واٹس ایپ دیکھتے ہو, یوٹیوب دیکھتے ہو, تو کبھی کبھی سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھ لو. سورہ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کتنی مرتبہ سورہ رحمان میں اللہ نے پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کتنی دفعہ پوچھا.
حافظ قرآن جانتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتا. 33 times اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. Which of Allah's name you gonna deny؟ اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم ڈینائی کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ 33 دفعہ اللہ پوچھتے ہیں. اور میں اپنی بات کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگ برا نہ منائیے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے 33 ٹائم نا ہم لوگوں کو بہت تھوڑا پوچھا ہے. ہم لوگ تو بہت بھولے ہوئے ہیں، بہت دور ہیں تجھ سے. اللہ تجھے تو 1000 مرتبہ پوچھنا چاہیے تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تب جا کے کہیں ہم لوگوں کو عقل آتی ہے. 1000 ٹائم پوچھتے اللہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، کن کن نعمتوں کو تم ڈینائی کرو گے. 1000 ایک ایک نعمت پہ 1000 نعمت ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. کھانا کل کو ہم نے کھایا مولانا مفتی آصف صاحب کے یہاں. یا صرف آپ کے منہ میں پانی لانے کے لیے نہیں، میں ایسے ہی کہتا ہوں، واللہ کہتا ہوں، بڑا لذیذ کھانا، بڑا لذیذ کھانا. ایک یہ کہ کھانا کھایا، اللہ کی نعمت، کھانا کھایا. نمبر 2 لذیذ کھایا. نمبر 3 بھوک پر کھایا، بھوک پر کھایا. نمبر 4 بیوی بچوں یا دوستوں احباب میں بیٹھ کر کھایا. کتنی کتنی نعمتیں ایک ایک نعمت کے اندر پوشیدہ ہے. اور پھر یہ دنیا کی نعمتیں چھوڑے، آخرت کی نعمتیں، جسمانی نعمتیں چھوڑیے، جو ہے روحانی نعمتیں اللہ نے کتنی دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مضمون اور ذہن میں آ رہا، پر آپ کے لیے نہیں، انشاءاللہ کسی اور جگہ پر اس کو بیان کروں گا زندگی رہی تو. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملینز نہیں بلینز نعمتیں ہیں، بلینز. پر میں تم گن نہیں، بلینز تو آخر نمبر ہے نا، تو اس کو گن سکتا ہے آدمی. بلینز تو آخر نمبر ہے، 10 بلینز نمبر ہے، 20 بلینز نمبر ہے. اللہ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں نہیں. لیکن چلے آخری امتحان لے کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ سب سے بڑی نعمت یا سب سے پہلی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی ہے، اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. سب سے پہلی نعمت اللہ کی کون سی؟ The very first نعمت of Allah سبحانہ و تعالیٰ. What is the first ever نعمت of Allah سبحانہ و تعالیٰ upon human being؟ کیا ہے وہ؟ And what is the greatest نعمت of Allah سبحانہ و تعالیٰ upon human being؟ 2 questions. 100% نعمت وجود. اگر ہم پیدا نہ کیے جاتے ساری نعمتیں ہمارے لیے نہیں. یہ ہمارے وقت کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہمارے وقت کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مدارج النبوہ، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا ادھر سے کی کہ سب سے پہلی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان پر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وجود دیا، زندگی. اگر زندگی نہ ہوتی، جنت ہے، جہنم ہے، قرآن ہے، رسول ہے، مسجد ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب بیکار. سب سے پہلی نعمت، ویری فرسٹ نعمت اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے ہم کو عدم سے وجود میں لائے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت. اس کا شکر اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو اب ہم ایک ایک نعمت گن ہی نہیں سکتے تو اس کا کیا شکریہ ادا کریں. تو نماز کے بعد اے معاذ یہ دعا کر لیا کرو، اے اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دی ہے میں ان تمام نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. سچ بیوٹیفل دعا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سکھائی کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے ایک ایک نعمت کا تو شکر ادا نہیں کر سکتے. سب نعمت کا اللہ میں تیری تمام نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اور تیسری چیز
وہ حسن عبادت. اللہ میں تیری عبادت کروں تو عبادت میں حسن پیدا، اچھی طرح عبادت کروں. اب میں اپنا گھر بناتا ہوں، میں ایک بات کروں، اپنا گھر بناتا ہوں تو گھر میں ہر چیز ڈیکوریشن اس کا بہترین ہونا چاہیے. دیوار میں اس کے کہیں کریک نہیں ہو، دیوار پہ بہترین ہو، کلر اچھا ہو، روف اچھا ہو، اس کی کارپیٹ اچھی ہو، اس کا یہ اچھا ہو، اس کا وہ اچھا ہو. ہر چیز میں حسن چاہیے. ورنہ تو صرف کچی دیوار ہے، برک ہے، اس سے رہنا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، ہم خوبصورت سے خوبصورت ترین سے رہتے ہیں تاکہ اچھا سے اچھا لگے. فرمایا اللہ عبادت میں کرتا ہوں، میری عبادت میں بھی حسن آ جائے. میری عبادت کو تو دیکھے تو کہے واقعی اس بندے نے عبادت کی ہے. اللہ عبادت میں حسن میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ میری عبادت میں حسن پیدا کرتا. کوئی دعا سکھا سکتا ہے پیغمبر کے علاوہ ایسی دعا؟ کیا خوبصورت دعا سکھائی. فرمایا وہ حسن عبادت، اللہ سے کہو اللہ میں تیرے عبادت کر رہا ہوں، اس عبادت میں حسن پیدا کر. اور دوستو آخری بات، عبادت میں حسن دو چیزوں سے آتا ہے. عبادت میں حسن کتنے چیزوں سے آتا ہے؟ دو چیزوں سے. اگر دو چیزوں میں ایک چیز بھی کمی ہوئی، عبادت تو ہو جائے گی، حسن نہیں ہوگا. جیسے ہم چاول بناتے اور چاول میں نمک بھول گئے تو چاول تو پک گیا پر چاول میں حسن نہیں آیا. اگر ہم بریانی بنائی اور بریانی بنانے کے بعد گوشت کچا رہ گیا، بریانی تو بن گئی پر حسن نہیں آیا. چٹنی بنائی اور چٹنی میں کوئی چیز جو ڈالنی تھا، مجھے تو سب کچھ نہیں آتا، یہ تو عورتوں کا کام ہے، وہ بناتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں. اگر چٹنی بنائی اور اس میں سب چیز نہیں ڈالی تو چٹنی تو بن گئی، حسن نہیں آیا. اے اللہ عبادت تو ہم کرتے ہیں پر عبادت میں حسن نہیں آیا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، 5 وقت دن میں فرض نماز کے بعد تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ میری عبادت میں حسن پیدا. کیا خوبصورت دعا ہے. اور فرمایا عبادت میں حسن دو چیزوں سے آتا ہے. عبادت میں حسن کتنی چیزوں سے آتا ہے؟ ایک اخلاص کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اخلاص. اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے طریقوں پر وہ عبادت کی جائے. یہ دو چیزیں ہوں گی، عبادت میں حسن آئے گا. اگر ان دونوں چیزوں میں کوئی کمی ہوگی، عبادت تو ہوگی مگر حسین ترین عبادت نہیں. حسین ترین عبادت نہیں ہوگی. حسین ترین عبادت بنانا ہے، ایک دعا کرنی ہے اور دو چیزوں کو فالو کرنا ہے. ایک اخلاص، سنسیئرٹی، کہ واٹ ایور وی ڈو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. بڑے سے بڑا کام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا کام، سنسیئرٹی، اخلاص. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ، عبادت میں حسن پیدا کرنے کے لیے اتباع سنت. اتباع سنت کا معنی ہے کہ فالو دا فٹ اسٹیپ آف آور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع سنت، یہ دو چیزیں ہوں گی، عبادت میں حسن آئے گا اور عبادت میں حسن آئے گا. اور یہ زندگی اسی لیے ہے. آپ ابھی پڑھ رہے تھے، صاحب بھی قرآن شریف تلاوت کر رہے تھے، آپ بھی پڑھ رہے تھے، اور ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. There are one surah in the Quran Sharif which has got 30 ayat, only 30 ayat. In that surah, our Prophet sallallahu alaihi wasallam said every Muslim must read every night once. کیا ہوگا؟ What's the benefit of reading that surah once every single night? فرمایا قبر عذاب نہیں ہوگا. You will not get the punishment of the grave. اللہ اس صورت کی وجہ سے عذاب قبر سے، when nobody is going to be with you, you're going to be your own. No doctor, no father, no mother, no brother, no sister, no one. You're going to be your own, alone in the qabr. Everybody is going to put you in the qabr, mitti dal denge and aa jayenge, and you be your own. Allah subhanahu wa ta'ala will save you from the punishment of grave because of that surah, that surah known as Suratul Mulk, 29 Sipara, very first surah. Only 2 ruku, 30 ayat. اس میں اللہ فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، تم اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ دیکھیں گے کہ کس کا عمل سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورت عمل دیکھنا چاہتے ہیں.
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی مخلوق کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے جب اس نے یہ پیدا کی ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اجازت ہے صاحب؟ شعر اجازت ہے؟ آپ لوگ محبت رکھتے ہیں شعر سے، تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی نور ہے، منہ سے جو بولتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، نور ہی نور ہے، ڈیوائن لائٹ ہے، اور منہ سے جو بولتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حیران ہے دنیا، حیران ہے دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، حیران ہے دنیا میرے محمد کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ کتنا حسین ہوگا جس نے اتنا حسین بنایا، وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو ہر چیز وہ انسان اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کرتا ہے۔ اب میرے گھر میں آپ آ جائیں تو جوتا یہاں ایک پڑا ہوگا تو ایک ادھر پڑا ہوگا تو دوسرا پڑا ہوگا تو تیسرا ادھر پڑا ہوگا، کرٹن ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اور مفتی آصف صاحب کے گھر چلے جائیں تو ہر چیز اتنی ترتیب کے ساتھ خوبصورت طریقے پر سجی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس گھر میں رہتا ہی کوئی نہیں، حالانکہ رہنے والے ایسا حسین ہے۔ اللہ نے ان کے اندر خود حسین ہے، اور اللہ نے ان کو حسن جمال دیا ہوا ہے، اور جو اچھی چیز دیکھتا ہے انسان کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کون ہے، اس لیے میں تمہارے عمل بھی حسین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور عمل میں حسن کہاں سے آتا ہے؟ دو چیزوں سے، ایک بات بتا دیجیے، حسن کہاں سے آتا ہے؟ ایک پہلا کیا ہے؟ اخلاص کے، واٹ ایور however you do, you just do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and the secondly do اتباع سنت کے according to our Prophet philosophy۔ اس سے حسن آ گیا۔ یہ تین چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے، اور کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ جسٹ شوڈ نو دا امپورٹنس آف دا دعا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ کر حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی ہے، اس لیے میرے پیاروں، مردوں اور عورتوں، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، خواتین اور مرد حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کے بعد تو پڑھے گا، ہر 5 نماز ایک دفعہ پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، معنی سمجھ میں ہو کہ بھئی میں کیا اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور دوسرا، صبح 11 دفعہ اور شام کو 11 دفعہ، اگر وقت مل جائے 11 دفعہ زیادہ ہے تو 7 دفعہ، اور اگر 7 دفعہ زیادہ ہے تو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، اس دعا کو پڑھیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دعا آپ کی سن لی، قبول ہو گئی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسے نصیب ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیسے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آخری بات ہے کہ اللہ کی نعمت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی نعمت اگر چاہتے ہو میرے ساتھ باقی رہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے، میں رکھوں گا نہیں، میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور کروں گا۔ پیسے ہیں اللہ کی نعمت ہے، پیسے چاہتے ہمیشہ رہے، گاڑی ہے ہمیشہ رہے، لاڑی ہے ہمیشہ رہے، بیوی بچے ہمیشہ میرے بن کے رہے، اور جو کچھ نعمت دی ہے، آنکھ کی، کان کی، زبان کی، دل کی، دماغ کی، اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو نعمت اللہ آپ نے دی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے ساتھ باقی رہے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں تیرے نعمتوں کا شکر کی توفیق مانگتا ہوں، اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور وہ حسن عبادتک، اور اللہ میں ہر عبادت کو بہت خوبصورت کر کے کروں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی، میری اولادوں کو بھی اس دعا کو صبح شام 5 وقت کی نماز کے بعد، اور صبح شام جتنی زیادہ تعداد میں، تو بہتر ہے کھلا پڑھے، کھلا نہیں پڑھ سکتے 11 دفعہ، 11 نہیں پڑھ سکتے 7، اور 7 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 دفعہ اس دعا کو پڑھیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت امام دیا، علامہ ہیں، کہاں کہاں سے اللہ ان کو کہاں لے گیا، کہاں جا کے پڑھا، بفلو میں پڑھا، پھر اس کے بعد انگلینڈ آئے وہاں پڑھا، پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ گئے وہاں پڑھا۔
اللہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد اتنا کچھ عطا کیا. اس لیے تو عطا کیا نا کہ یہ سرو کرے, قوم کو سرو کرے. یہ دینے کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ الحمدللہ یہ سنا ہے, بہت اچھی خبر ہے کہ امریکہ جیسے مشغول زندگی میں آپ ٹیوزڈے کے دن 1 گھنٹہ وقت نکال کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دین کی بات سنتے ہیں. اسی طرح جمعرات کو بیٹھ جاتے ہیں, جب موقع ملا تب بیٹھ جاتے ہیں. اپنے بچوں کو لائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائیں. یہ دعا انتہائی پیار کے ساتھ بچوں کو سکھائیں. اور اگر اس سے زیادہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اللہ نے القلم دیا ہے, انسٹیٹیوٹ ادھر ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے. اور بڑے بڑے نوجوان, یہ فلسطینی نوجوان ہیں, اس کو آج صبح ہم نے وہاں دیکھا. یہ ٹیچر ہیں یا پڑھتے ہیں؟ ہاں, آر یو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہے؟ الحمدللہ. یہ اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا ایجوکیٹڈ ہے تو پتہ نہیں ٹیچر ہوگا تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا. الحمد اللہ اس کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ ان یرزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا, اور اللہ پاک ہم کو علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اس علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی, اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اللہ پہنچانے کی اس کو توفیق عطا فرمائے. وہ بھائی بھی میں نے شاید دیکھا ہے. You from? وہ بھی شاگرد ہیں. Nader, huh? You met him as well? He said he saw you there. Oh, yeah. At Qalam. Yeah, that's right. Yeah, This morning we met him there as well. Yeah. Yeah, from Palestine. No. So, Jordan? Egypt. 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 Oh, mashallah, mashallah. Misr. اس کو بھی مصر انشاءاللہ آمین. تو الحمدللہ بہت آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں, چھوٹوں کو بھیجیں, بڑوں کو بھیجیں, کسی جگہ پر اپنے آپ کو نالج سے, علم دین سے وابستہ کریں تاکہ ہماری اور ہماری اولادوں میں یہ چیز باقی رہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے وقت نکالا, بیٹھے اور بات بہت اطمینان کے ساتھ سنا, چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک میں. اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو اللہ علم والی, عمل والی, صحت والی, عافیت والی, دین و دنیا سے معمور اور بھرپور اللہ نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو, سب جو اپنے ماں باپ کے کہنے میں رکھے, فرما بردار رکھے. اور اللہ تعالیٰ ماؤں کو بچوں کے ساتھ, بچوں کو ماؤں کے ساتھ, شوہروں کو بیویوں کے ساتھ, اور بیویوں کو شوہروں کے ساتھ اللہ پیار محبت والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ دنیا سے اس حال میں ہم کو رخصت کرے کہ ہم مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر, اللہ کے بندے اور بندیاں بن کر ہم جائیں. یوسف علیہ السلام کی دعا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دے اور ایمان کی حالت میں مجھے اٹھا اور اپنے نیک سچے بندوں کے ساتھ اٹھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. You